اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ انقسام الکبری الی ذات وجہ و ذات وجہین ذات الوجہین ہی اسمیت الصدر فعلیت العجز نحو قول امیر المؤمنین علیہ السلام العلم یعرسک وانت تعرس المال وکذا قالوا وینبغی ان یزاد عکس ذلک فی نحو ظننت زیدا ابوہ قائم بناء علی ما قدمنا وذات الوجہ نحو زید ابوہ قائم ومثلہ علی ما قدمنا نحو ظننت زیدا یقوم ابوہ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری آج اس میں ہے کہ جملہ کبریٰ تقسیم ہوتا ہے ذات وجہ اور ذات وجہین کی طرف۔ جملہ کبریٰ تقسیم ہوتا ہے ذات وجہ اور ذات وجہین کی طرف، یعنی جملہ کبریٰ کی یا ایک وجہ ہے، صاحب ایک وجہ ہے جملہ کبریٰ، یا صاحب دو وجہ ہے۔ جملہ کبریٰ کی ایک وجہ ہے یا اس کی دو وجہ ہیں۔ جملہ کبریٰ ذات الوجہین ہے، جملہ کبریٰ کی دو وجہ ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی اینڈ اور اس کا آخر فعلیہ ہے، اس کا آخر فعلیہ ہے، صدر اسمیہ ہے اور آخر فعلیہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذات الوجہین۔ جملہ کبریٰ ذات الوجہین ہوتا ہے اور ذات وجہ ہے۔ ذات الوجہین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صدر میں اسمیہ ہے اور آخر میں فعلیہ ہے۔ کل جملہ اسمیہ ہوتا ہے کبریٰ، خبر اس کی فعلیہ ہے، ذات الوجہین ہو جائے گا۔ خود اسمیہ ہے، خبر کیا ہے؟ فعلیہ ہے۔ ذات الوجہین یعنی صدر اسمیہ ہے اور عجز اور آخر فعلیہ ہے۔ شروع میں اسم ہے، آخر میں فعل ہے، بات ختم۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی جو خبر ہے اس جملہ کبریٰ کی وہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے، یہ ذات الوجہین ہے۔ ذات الوجہ کون ہوگا؟ ذات الوجہ وہ ہوگا کہ جس کی ایک وجہ ہے، یعنی صدر بھی اسم ہے اور عجز یعنی آخر بھی اسم ہے، یا صدر اور آخر دونوں کیا ہیں؟ فعل ہیں، یا صدر اور آخر دونوں اسم ہیں، دونوں اسم ہیں، اول و آخر، یا اول و آخر فعل ہیں، تو یہ ہو جائے گا ذات الوجہ۔ بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ جملہ کبریٰ کی ایک تقسیم ہے کہ جملہ کبریٰ کو کہتے ہیں جملہ کبریٰ یا ذات وجہ ہے یا ذات وجہین ہے۔ ذات وجہین کا مطلب یہ ہے کہ اسمیت الصدر فعلیت العجز۔ صدر اس جملے کی اسم ہے اور آخر اس کی کیا ہے جان؟ فعلیہ ہے۔ یعنی ذات الوجہین کا مطلب یہ بن گیا کہ یہ جملہ کبریٰ جو خود اسمیہ ہے، خبر اس کی کیا ہے؟ فعلیہ ہے۔
जुमला कुबरा इसमिया होता है ना, खुद जो इसमिया है खबर इसकी क्या है, फ़ेलिया है। ठीक है। अच्छा, ज़ातुल वज कौन होगा, जो सदर में भी और आखिर में भी क्या होगा, इसमिया होगा, या सदर और आखिर दोनों में क्या होगा, फ़ेलिया होगा। ज़ात वजह एक वजह, यानी अव्वल व आखिर में दोनों इसमें ज़ातुल वजहैन बनेगा, तो अव्वल व आखिर में दोनों क्या है आगा जान, इसम नहीं है, बल्कि शुरू में इसम है, उसकी आखिर में फ़ेल है, यानी खबर खबर फ़ेलिया है। ठीक हो गई बात, तवज्जो कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। इनक़िसामुल कुबरा इला ज़ाते वजहिन व ज़ाते वजहैन, जुमला कुबरा तकसीम होता है ज़ाते वज, साहिबे एक वज की तरफ, व ज़ाते वजहैन, और साहिबे दो वज होता है। ज़ातुल वजहैन, ज़ातुल वजहैन क्या है जी, है या इस्मियतु सदरे फ़ेलियतुल अज्ज़े, है या ये ज़ातुल वजहैन जुमला कुबरा जो ज़ातुल वजहैन है, या इस्मियतु सदरे, सद्र यानी आगाज में इस्म है, फ़ेलियतुल अज्ज़े आखिर में फ़ेल है। ना वो कौल अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम, अल इल्मो यारुसुका, अल इल्मो आप देख रहे हो सदर में इसम है, यारुसुका जो इसका एंड है इसका वो फ़ेल है। अल इल्मो सदर इसम है, यारुसुका जो अज्ज़ है वो फ़ेल है। अल इल्मो यारुसुका, इल्म जो है वो आपकी हिफाजत करता है। व अंत तारुसुल माला, दार हालांकि आप माल की हिफाजत करते हैं, इल्म आपकी हिफाजत करता है और आप माल की हिफाजत करते हैं। वकज़ा कालू व यंबगी अन युज़ादा अक्सु ज़ालिका फ़ी नहवी ज़ननतु ज़ैदन अबूहु काइम बिनान अला मा क़द्दमना, और इसी तरह कालू नहवियों ने कहा है कि सज़ावार है अन युज़ादा ज़्यादा किया जाए, अक्सु ज़ालिका इसका अक्स ज़्यादा किया जाए। इसका अक्स क्या होगा, फ़ेलियतु सद्र, ठीक है या नहीं, और जो अजुज़ होगा वो इस्म होगा। वयंबगी सज़ावार अन युज़ादा ज़्यादा किया जाए, अक्सो ज़ालिका, ठीक है या नहीं, इसका अक्स ज़्यादा किया जाए। इसका अक्स क्या होगा, फ़ेलियतु सद्र, ये था इस्मियतु सद्र, फ़ेलियतुल अज्ज़ जो अभी पढ़ रहे थे, अभी इसका अक्स क्या होगा, फ़ेलियतु सद्र इस्मियतुल अज्ज़। फ़ी नहवे ज़ननतु ज़ैदन अबूहु काइमुन, देखो ज़ननतु जुमला कुबरा फ़ेल से शुरू हुआ है और इसका अजुज़ और आखिर इस्म है, अबूहु काइम बिनान अला मा क़द्दमना, बिना बर इसके कि जो हमने मुकद्दम किया। हमने कहा था ना कि जो नाहवी हैं उनकी कलाम का तकाज़ा तो ये है कि जुमला कुबरा जो होता है वो जुमला इस्मिया है जिसकी खबर जुमला हो, लेकिन कद युकाल में आपको याद होगा पहली तंबीह ये थी कि बाद ये भी कहते हैं कि जुमला कुबरा जुमला फ़ेलिया भी होता है जिसकी खबर जुमला होती है। जुमला कुबरा जुमला फ़ेलिया भी होता है, उसको मद्देनज़र रखें तो फिर ये भी ठीक है। वयंबगी अन युज़ादा अक्सु ज़ालिका, सज़ावार है कि इसके अक्स को भी ज़्यादा किया जाए। फ़ी नहवे ज़ननतु ज़ैदन अबूहु काइम बिनान अला मा क़द्दमना, बिना बर इसके कि जो हमने मुकद्दम किया। हमने मुकद्दम किया था ना कि जुमला कुबरा जुमला फ़ेलिया भी होता है, तो ये ज़ननतु से शुरू हो रहा है, जुमला कुबरा है, फ़ेलिया है और इसकी खबर जुमला है।
وذات الوجہ، ذات الوجہ یعنی جملہ کبریٰ جس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، نحو زید ابوہ قائمٌ، زید ابوہ قائمٌ، صدر میں بھی اسم ہے اور آخر میں بھی اسم ہے، زید ابوہ قائمٌ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جملہ اسمیہ ہے اور خبر بھی اسمیہ ہے، خود بھی اسمیہ ہے، خبر بھی اسمیہ ہے۔ صدر و ذیل ایک جیسے ہیں اس لیے ذات وجہ ہو گیا۔ وَمِثْلُهُ عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَا، وَمِثْلُهُ اسی کی مثل ہے جو ہم نے مقدم کیا، ٹھیک ہے۔ نحو ظننت زیدن یقوم ابوہ، یہ بھی ذات وجہ ہے کیونکہ صدر میں بھی فعل ہے اور آخر جو عجز ہے وہ بھی فعل ہے، یقوم بھی، ظننت زیدن یقوم ابوہ۔ خلاصہ ذات واجب ہونا ہے جو صدر و ذیل، اس کا صدر و ذیل دونوں یا اسم ہوں یا فعل ہوں، تو یہ بھی ظننت زیدن یقوم ابوہ، یہ بھی ذات وجہ ہے، جملہ کبریٰ ذات وجہ ہی ہے۔ توجہ فرمائیے، اس کے بعد جو ہماری بحث میرے بھائیوں شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے الجمل التی لا محل لها من الاعراب، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے ان کے بارے میں ہے۔ اگلی بحث ہماری وہ ہے کہ وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہیں وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے؟ 7 ہیں جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں 7 ہیں وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے۔ جملہ مستانفہ، نمبر 2 جملہ معترضہ، نمبر 3 جملہ مفسرہ، نمبر 4 جملہ صلہ، نمبر 5 جملہ جو جواب قسم واقع ہوا ہے، نمبر 6 وہ جملہ جو جواب شرط غیر جازم ہے، جملہ جو جواب شرط غیر جازم ہے، نمبر 7 جملہ جو تابع ہے، جملہ جو تابع ہے، ٹھیک ہے، اس جملے کے جس کا محلی اعراب نہیں ہے، وہ جملہ جو تابع ہے ایسے جملے کے جس کا اپنا بھی محلی اعراب نہیں ہے۔ یہ 7 جملے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہے، توجہ کرنا۔ اب ہم نے وہ شروع کیا ہے وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، کتنے ہیں جی؟ 7 ہیں۔ جملہ مستانفہ، جملہ معترضہ، جملہ مفسرہ، جملہ صلہ، جملہ جو جواب قسم میں واقع ہوا ہے، وہ جملہ جو جواب شرط غیر جازم ہے، جملہ جو تابع ہے، ایسے جملے کے جن کا محلی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرماؤ، پہلا جملہ جن کا محلی اعراب نہیں ہے وہ جملہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ کی 2 قسمیں ہیں جی، ایک وہ جملہ ہے کہ اسی جملے سے آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہی اسی جملے سے ہو رہی ہے، نطق ہی اسی جملے سے ہم نے کیا ہے، پہلے کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ جو بالکل ابتدا میں ہم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کلام کا آغاز کیا ہے، نطق کیا ہے، جیسے زیدن قائمٌ، یہ جملہ جملہ مستانفہ ہے۔ اسی طرح وہ جملے جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جیسے براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جملے جو صورتوں کے شروع میں ہی آئے ہیں وہ جملہ بھی کیا ہے؟
जुमला जुमला मुस्तानिफा है। एक तो ये जुमला मुस्तानिफा है जो बिल्कुल अव्वल में है, जिससे नुत्क किया है, पहले कुछ भी उसके नहीं है, आगाज ही इसी जुमले से है, ठीक है, नुत्क भी इसी जुमले से हुआ है, कलाम का आगाज भी इसी से है। तो ये जुमला जुमला मुस्तानिफा है जिससे आगाज किया है। अच्छा, एक और जुमला भी मुस्तानिफा है, वो जुमला जो मा कबल से क्या है, मुनकते है, ठीक है ना। पहले एक जुमला है उसके बाद है, लेकिन ये जुमला मा कबल से कटा हुआ है। ये जुमला ऐसा है जिसका मा कबल से राबता मुनकते है, कटा हुआ है, तो इस जुमले को भी जुमला मुस्तानिफा कहते हैं अजीजो, ठीक है या नहीं। जैसे कुल सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दे, इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दे, ये जुमला जुमला मुस्तानिफा है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन का कौल है तजहज़ू रहमकुमुल्लाह, तजहज़ू रहमकुमुल्लाह में जो रहमकुमुल्लाह है ये भी क्या आएगा जान, जुमला जुमला मुस्तानिफा है, ठीक है। तवज्जो करना, ये जुमला भी जुमला मुस्तानिफा है। ये जुमला जो हम कह रहे हैं ना, जुमला जुमला मुस्तानिफा है, बाज़ औक़ात ज़हन में ये बात आती है कि जनाब जिसका जुमला मुस्तानिफा वो जिसका पिछले से बिल्कुल ही कोई राबत वगैरह ना हो, सही है या नहीं। हम मसलन किसको बनाएं, मसलन इसकी मिसाल आपकी खिदमत में इस तरह दूं, मसलन कहें कि ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, और फिर कहें माता अमरुन, सही है ना, ज़ैद ने मारा, अमर मर गया, ये माता अमरुन जो है ये बिल्कुल इससे बेरबता जुमला है। हम तालिब इल्म के ज़हन में ये आता है, इस तरह तो ये नहीं है बेरबती बिल्कुल ही बातें हूँ, इंसान आकिल बेरबती बातें करेगा कि मसलन कहे ज़ैदुन कातिबुन, सही है, ज़ैदुन कातिबुन कहे कर, फिर कहे कि जो है ना माता अमरुन, ज़ैद लिखता है और जो अमर है वो क्या हुआ, मसलन माता अमरुन, अमर मर गया, कोई इर्तिबात भी ना हो, इंसान आकिल इस तरह नहीं है बेढंगी गुफ्तगू करे। तो इससे क्या मुराद है इस जुमले मुनकातिया से कि ये जुमला मा कबल से क्या है, कटा हुआ है, मुराद इर्तिबाते सनाती और लफ्जी मुराद है, यानी ये खबर नहीं है, ये जुमला मा कबल की सिफत नहीं बन रहा, मा कबल की, मा कबल के लिए हाल वगैरह नहीं बन रहा है, वरना इर्तिबात मानवी है, ठीक है ना। यहाँ मुराद ये है कि ये जुमला जो मा कबल से मुनकती है, इससे मुराद क्या है, इर्तिबात सनाती, इर्तिबात लफ्जी नहवी, वो यहाँ नहीं है कि ये मसलन मा कबल के लिए ख़बर बन रहा है या मा कबल के लिए हाल है या सिफत है, ये नहीं है, वरना इर्तिबात मानवी है। तवज्जो फरमाइए आपने। तो पस आगा जान वो जुमले जिनका महल्ली एराब नहीं है, कितने हैं जी, 7 हैं। पहले का नाम है जुमले मुस्तानिफा। मुस्तानिफा ज़हन में सवाल आएगा, मुस्तानिफा यानी जो नए सिरे से शुरू हो, ठीक है ना, जो नए सिरे से जिसका आगाज़ व इस्तिनाफ नए सिरे से जो शुरू हो। इसकी 2 किस्में हैं, एक वो जुमला है जिससे आगाज़ कलाम हो रहा है, कलाम पहले हमने लब हिलाया ही नहीं, अभी यूं ही नुत्क किया है, वही जुमला खारिज किया है, तो ये जुमला भी जो इब्तिदा में आ रहा है, नुत्क भी उसी से हो रहा है, ये जुमला भी मुस्तानिफा है। और एक जुमला मुस्तानिफा और भी है जो मा
قبل سے، اگرچہ شروع میں نہیں ہے لیکن ایسا جملہ جس کا ما قبل سے رابطہ منقطع ہے. اور عرض کیا اس ارتباط سے مراد ارتباط صنعت لفظی نحوی ہے، نہ کہ ارتباط معنوی مراد ہے، ارتباط صنعت نحوی. ٹھیک ہے، یہ لفظی ارتباط مراد ہے، معنوی ارتباط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اسی موارد میں سے ہے کہ یہ جملہ بھی مستأنفہ ہے، وہ جملہ جو عامل ہے اور ملغا ہوا ہے مؤخر ہونے کی وجہ سے. وہ جملہ جو عامل ہے لیکن ملغا ہے مؤخر ہونے کی وجہ سے، وہ بھی جملہ مستأنفہ ہے. زید قائم اظن جملہ مستأنفہ ہے، آخر میں آیا ہے، آخر میں آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ ملغا ہوا ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اچھا، جو بیانیون ہیں، جو فصاحت و بلاغت والے ہیں، یعنی بیانی فصاحت و بلاغت والے، وہ جملہ مستأنفیہ بلا کس کو کہتے ہیں؟ جملہ مستأنفہ. بیانی جملہ مستأنفہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ، ایسے جملے کو کہتے ہیں جو سوال مقدر کے جواب میں ہو. بیانی اس کو جملہ مستأنفہ کہتے ہیں. بیانی فصاحت و بلاغت والے جملہ مستأنفہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ مستأنفہ بیانی اس کو کہتے ہیں جو سوال مقدر کے جواب میں ہو. ایک سوال مقدر کا جو جواب ہے نا، اس کو بیانی جملہ مستأنفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ جبکہ نحوی عام لیتے ہیں، چاہے سوال مقدر کا جواب ہو یا سوال مقدر کا جواب نہ ہو، دونوں کو شامل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نحوی حتیٰ یہ جو سوال مقدر کے جواب میں ہے اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ جو سوال مقدر کے جواب میں نہیں ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں. توجہ فرما لی آپ نے؟ جی آگا جان، توجہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ. الجمل التي لا محل لها من الاعراب. الجمل وہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے. یا سبعون الجمل التي لا محل لها من الاعراب. یا وہ کتنے ہیں؟ سبعون. یا وہ جملے 7 ہیں. وبدأنا بها لأنها لم تحل محل مفرد. وبدأنا بها ہم نے آغاز کیا ہے، بہا ان جملوں سے جن کا محلی اعراب نہیں ہے. بہا الجمل والتی لا محل لها. بدأنا ہم نے آغاز کیا ہے، بہا ایسے جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے ان سے. کیوں؟ لأنها لم تحل محل المفرد، اس لیے کہ یہ جملے مفرد کی جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ یہ جملے مفرد کی جگہ پر واقع نہیں ہوتے ہیں. وذالک هو الاصل فی الجمل. وذالک اور یہی عدم حلول، مفرد کی جگہ پر نہ آنا، یہ اصل ہے جملوں میں. جملوں کی اصل بھی یہی ہے کہ یہ مفرد کی جگہ پہ واقع نہ ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ سنو. وَهِيَ سَبْعٌ یہ جملے جن کا محلی اعراب نہیں ہے 7 ہیں. وَبَدَأْنَا بِهَا ہم نے آغاز کیا بہا ان جملوں سے جن کا محلی اعراب نہیں ہے. کیوں ان کو پہلے ذکر کر رہے ہیں؟ لِأَنَّا لَمْ تَحُلْ مَحَلَّ مُفْرَدٍ، اس لیے کہ یہ جملے مفرد کی مقام پہ جو ہیں نہیں آتے ہیں. وَذَالِكَ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْجُمْلِ. وَذَالِكَ اور یہی عدم حلول یعنی اس کی جگہ پہ نہ آنا، مفرد کی جگہ پہ. هُوَ الْأَصْلُ فِي الْجُمْلِ یہ اصل ہے جملوں میں. فَالْأُولَى الْمُسْتَأْنِفَةُ. فَالْأُولَى یہ 7 ہے نا جن کا محلی اعراب نہیں ہے. پہلا کیا ہے؟ فَالْأُولَى جملہ اولا
المستأنفہ تو جملہ مستأنفہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے جس کا آغاز ہی ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جملہ جو ما قبل سے کٹا ہوا ہے، وہ بھی نیچے بتاتے ہیں نا، جملہ مستأنفہ مستأنفہ یعنی جس کو بالکل ہی سٹارٹ کیا ہے، آغاز کیا ہے، نئے سرے سے جملہ کیا ہے۔ وَهِيَ نَوْعَانِ ہے یہ جملہ مستأنفہ کی دو قسمیں ہیں، احدہما الجملۃ المفتتح بها النطق، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جملہ جس سے نطق کا آغاز کیا ہے، الجملۃ المفتتح بها النطق، جملہ المفتتح بها النطق جس سے نطق کا افتتاح کیا ہے، جس سے نطق کا آغاز کیا ہے، کا قول کا ابتداءً، جیسے آپ کا قول ہے ابتداءً زیدن قائمن، زیدن قائمن، یہ وہ ہے کہ بالکل ہی ہم نے اس جملے کو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے بول کر اس کا آغاز اور افتتاح کیا ہے، ہم نے افتتاح کیا اس جملے کا۔ وَمِنْهُ الْجُمَلُ الْمُفْتَتَحُ بِهَا السُّعَرُ، وَمِنْهُ اور اسی مورد میں سے ہے، کس مورد میں سے ہے؟ یعنی جس سے جملے کا افتتاح ہوا ہے، یہ جملہ مستأنفہ کہہ رہے ہیں نا، الجملہ المفتتح بها نطق، ومنه اسی سے ہے، الجمل المفتتح بها الصور، وہ جملے جن سے صورتوں کا افتتاح ہے، مثلا براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، والثانی، یہ ثانی سے کیا مراد ہے؟ جملہ مستأنفہ کی دوسری قسم، الجملۃ المنقطعۃ عن ما قبلہا، وہ جملہ جو منقطع ہے عن ما قبلہ، ما قبل سے جو کٹ گیا ہے، جس کا ما قبل سے رابطہ نہیں ہے، منقطع ہے، وہ بھی مستأنفہ ہے۔ نحو قول ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہو فی الارض، محل شاہدی ہے انا مکننا لہو فی الارض، یہ جملہ استینافیہ ہے، مستأنفہ ہے، اس کا ما قبل سے ارتباط صنعتی، ٹھیک ہے، لفظی نہیں ہے، معنوی ارتباط ہے، البتہ معنی کروں، کہو ابھی سناتا ہوں میں تمہیں ان کا کچھ حال، بے شک ہم نے اقتدار عطا کیا تھا اسے زمین میں۔ وقول امیر المومنین علیہ السلام ہے، تجہزوا رحمکم اللہ، تجہزوا رحمکم اللہ جو ہے یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے، مولا امیر کا قول ہے تجہزوا، آمادہ ہو جاؤ، رحمکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ وَمِنْهُ جملۃ العامل الملغى لتأخرہ، وَمِنْهُ اسی دوسری مورد میں سے ہے، اسی دوسرے مورد میں سے ہے۔ دوسرا مورد کون سا جملہ مستأنفہ؟ جو ما قبل سے منقطع ہے، جو ما قبل سے منقطع ہے، اسی مورد میں سے ہے، کون سا؟ جملۃ العامل الملغى، جملہ عامل جو ملغا ہے، کیوں ملغا ہے؟ لتأخرہ، مؤخر ہونے کی وجہ سے، نحو زیدن قائمن اظن، یہاں محل شاہد اظن ہے، زیدن قائمن کے بعد ہے، یہ ملغا ہوا ہے یہ عامل، اور یہ جملہ ہے بھی مستأنفہ، اظن مؤخر ہے، ٹھیک ہے، زیدن قائمن سے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ یہ مستأنفہ ہے۔ فَأَمَّا الْعَامِلُ الْمُلْغَى لِلتَّوَسُّطِ، اما وہ عامل جو ملغا ہے لِلتَّوَسُّطِ، وسط میں آنے کی وجہ سے، یہ تو آخر میں تھا نا، ایک اور عامل ہے جو ملغا ہے جو درمیان میں آ جاتا ہے، نہ وہ زیدن اظن قائمن، فَجُمْلَتُهُ أَيْضًا لَا مَحَلَّ لَهَا، پس یہ جو اظن درمیان میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی لا محل لہا، محلی اعراب نہیں ہے، الا انہا من باب جمل الاعتراض، مگر یہ کہ یہ جملہ باب جملہ اعتراضیہ میں سے ہے،
یہ جملہ مستانفہ نہیں ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ وہ عامل جو ملغا ہوا ہے آخر ہونے کی وجہ سے وہ جملہ مستانفہ میں سے ہے، ایک اور عامل جو ملغا ہوا ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے وہ مستانفہ نہیں ہے بلکہ وہ جملہ معترضہ کی لسٹ میں ہے۔ یعنی وَيَخْتَصُّ الْبَيَانِيُّونَ الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر، بیانیوں نے استئناف کو خاص کیا ہے بما كان جوابا لسؤال مقدر، وہ جملہ جو جواب ہے سوال مقدر کا اس کو استئنافیہ کہا ہے۔ وَيَخُصُّ الْبَيَانِيُّونَ الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر، بیانیوں نے استئناف کو خاص کیا ہے ایسے جملے سے جو سوال مقدر کا جواب ہو، نحو قولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام۔ توجہ فرمائیے، یہاں جو ہے نا قال سلامہ، یہ جملہ مستانفہ ہے بیانیوں کی نظر میں یہ قال سلامہ جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہے چونکہ یہ سوال کے جواب میں ہے۔ اذا دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، جب انہوں نے سلام کیا تو پھر سوال ہے فماذا قال لهم، حضرت ابراہیم نے ان کو کیا کہا؟ جب وہ آئے تو انہوں نے تو قالوا سلاما، سلام کیا۔ ذہن میں سوال آتا ہے انہوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے ان کو کیا کہا؟ فماذا قال لهم، جواب میں قال سلاما، قال سلاما سوال مقدر کا جواب ہے تو لہذا یہ بیانیوں کی نظر میں قال سلاما یہ جملہ مستانفہ ہے۔ توجہ کرو، معنی بھی کرتا ہوں۔ وَيَخْتَصُّ الْبَيَانِيُّونَ الْاِسْتِنَافَ بِمَا كَانَ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، بیانیوں نے جملہ مستانفہ کو خاص کیا ہے ایسے جملے سے جو سوال مقدر کا جواب ہونا، وہ قولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام۔ اے نبی کیا پہنچی ہے تمہیں حکایت ابراہیم کے مہمانوں کی جو بہت معزز تھے، جب وہ آئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے سلام کیا اور انہوں نے کہا سلام ہو، جب وہ آئے ابراہیم کے پاس اور انہوں نے کہا سلام ہو تو انہوں نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ فَإِنَّ جُمْلَةَ الْقَوْلِ الثَّانِيَ جَوَابٌ لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، جملہ قول ثانیہ یعنی قال سلامن، یہ جملہ قول ثانیہ ہے نا، جملہ قول ثانیہ جواب لسؤال مقدر، سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقدیر ہو اس سوال مقدر کی تقدیر کیا ہے؟ فماذا قال لهم، فماذا قال لهم، حضرت ابراہیم نے ان کو کیا کہا؟ ٹھیک، تو آگے ہے قال سلام۔ ولہذا فصلت عن الاولی فلم تعطف علیہا، اس لیے فصلت عن الاولی جملہ اولا سے یہ کیا ہے؟ جدا ہے۔ فلم تعطف علیہا، اس پہلے پر عطف بھی نہیں ہوا ہے چونکہ جملہ مستانفہ ہے، ولہذا فصلت عن الاولی، اس لیے یہ جو ہے جدا آیا ہے، فصلت یہ جملہ جدا ہے عن الاولی جملہ اولا سے، فلم تعطف علیہا اس پر عطف نہیں ہوا ہے، فلم تعطف علیہا اس جملہ اولا پر اس کا عطف نہیں ہے، یہ فصلت جدا ہے، اولا عن الاولی فلم تعطف علیہا اولا پہ اس کا عطف نہیں کیا گیا ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔